नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूँ हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान है जनाब सलमान अब्दुल समद साहब। नई नस्ल का एक मोतबर कलमकार जिसका नावल लफ्ज़ों का लहू अदबी दुनिया में बहुत मकबूल हुआ और इसका तीसरा एडिशन शाया हो चुका है। लफ्ज़ों का लहू का हिंदी एडिशन भी शाया हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने पैगाम आफाकी का एक नावल दोस्त के उन्वान से मुरतब किया है। नई नस्ल में ऐसे बहुत कम कलमकार हैं जिनको इतनी जल्द इतने मुख्तसर अरसे में इतनी शोहरत और मकबूलियत मिलती है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि सलमान अब्दुल समद के नावल लफ्ज़ों का लहू को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। बहुत सारे तनक़ीदी हवालों में इनके नावल का जिक्र आया और बहुत सारे फ़िक्शन नाक़दीन ने इनके नावल के हवाले से बड़े अच्छे जुमले तहरीर किए हैं। सलमान अब्दुल समद साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अब्दुल समद साहब, पहले आप ये बताएं कि आपके तख्लीकी सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? मैं अपने तख्लीकी सफ़र के मुतालिक कुछ कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, पैगाम आफाकी के ताल्लुक़ से आपने ये कहा कि उनका एक नावल हमने एडिट किया है, बल्कि इनके 2-3 नावल और हैं। कुल मिलाकर उनकी 5 किताबें गैर मतबूआ हैं जो अनकरीब शाये हो जाएंगी। जी जी जी, अच्छी बात है ये। जी, अब मैं अपने तख्लीकी सफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ दारुल उलूम नदवतुल उलमा से रहा है। जब मैं वहाँ था तो वहाँ लोग लिखते थे, सोचते थे, और हमारे सामने मौलाना अबुल हसन नदवी साहब भी एक आइडियल की हैसियत से सामने थे। तो गोया हम लोगों का कलम व किरतास से अच्छा रिश्ता था, तो हमने भी लिखने की कोशिश की, लेकिन क्या लिखें तो ये सोचना था। तो इस्लामियात पे सब लिख रहे थे, हमने भी इस्लामियात पर लिखने की कोशिश की और कुछ लिखा, अच्छा ख़राब जो भी हो। उसके बाद सियासत की तरफ मेरा रुझान हुआ, तो इसके लिए हमने सबसे पहले मुरासला लिखा। मुरासलात भेजता रहा, अखबारात वाले शाये करते रहे, तो इससे मुझे एक हौसला मिला। उसके बाद ये देखा कि ये जो मुरासलात है या सियासी तहरीर है, इसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती। जी जी, बहुत सही कहा आपने। और ख़ास बात ये भी है कि नदवे की गेट पर पाबंदी बहुत ज़्यादा होती थी। तो अगर हमने सनीचर को कोई मुरासला लिखा, सियासी मुरासला या कोई सियासी आर्टिकल लिखा, तो जुमे तक मुझे इंतज़ार करना होता था कि जुमे को हम बाहर जाएंगे और फिर इसको कंपोज करेंगे और अखबारात को भेजेंगे। तो ऐसा कई मरतबा हुआ कि हमने सनीचर या इतवार को लिखा और जुमे के इंतज़ार तक मेरा मजमून ख़राब हो गया। तो हमने सोचा अब मैं क्या करूं। तो इसी जज्बे ने, बल्कि इसी चीज़ ने मुझे तख्लीक की तरफ माइल किया। वहाँ हमने 1-2 अफसाने लिखे, कच्चे पक्के अफसाने। पहला अफसाना जो मेरा शाये हुआ वो उमंग में फैसला के नाम से, और दूसरा अफसाना जो आपने अपनी इदारत में शाये होने वाले रिसाला बज़्म सहारा में शाये किया। तो उसके बाद फिक्शन की तरफ मेरी तवज्जो मबज़ूल है। सलमान साहब, आपका ताल्लुक़ एक मशरक़ी पस मंज़र से है। आप एक मदरसे के फैज़ याफ्ता हैं, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के फ़ारिग़ हैं। मदारिस के लोगों का उम्मन फ़िक्शन की तरफ तवज्जो कब रहती है या ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं? मेरे ख़्याल से 1-2 नाम ही होंगे मदारिस के फ़ज़ला में जिन्होंने फ़िक्शन के मैदान में कदम रखा। जैसे मेरे ख़्याल से रईस अहमद जाफ़री साहब का होगा, या फ़िक्शन का एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त जो है हमारे सामने अंजुम उस्मानी साहब का है, जो दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग़ है। तो इसके अलावा और नाम नहीं मिलते हैं मेरे ख़्याल से। तो ये आपके लिए, हमारे लिए खुशी की बात है कि अहले मदारिस जो है, शायरी के अंदर तो बहुत सारे नाम मिलते हैं जो अहले मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं या मदारिस से जिनका रिश्ता रहा है, लेकिन फ़िक्शन के अंदर बहुत ही कम नाम है। तो मेरे ख़्याल से आप, मतलब कि आपका दूसरा नाम होगा इस सिलसिले में जिन्होंने फ़िक्शन के मैदान में कदम रखा, या आपके जहन में कुछ और नाम भी है? देखिए, ये सवाल बहुत मुश्किल है। वजह इसकी ये है कि बहुत से ऐसे फ़िक्शन लिखने वाले हैं जो अपने नाम के इर्द गिर्द भी मदरसे का नाम नहीं रखना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग मदरसे के नाम से वाज़ेह तौर पर लिखना नहीं चाहते हैं। मदरसे का नाम अगर उनके सामने भी आ जाए, अगर वो मदरसे के फ़ारिग़ीन भी हैं, तो उनको गुस्सा आता है। यही वजह है कि अगर आप जायज़ा लें, अगर जिस तरीके से आपने कहा कि शायरी
بہت سے ایسے لوگ شاعری کر رہے ہیں جن کا تعلق مدرسے سے رہا. فکشن بھی موجودہ عہد میں بھی، نئی نسل میں بھی، یعنی کہ جو ہماری نسل ہے، نئی نسل نہیں بلکہ جو ہماری چھوٹی نسل ہے، اس نسل میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو فکشن لکھ رہے ہیں جن کا تعلق مدرسے سے ہیں، لیکن وہ اپنے نام کے تعلق سے مدرسے کا اظہار نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بہت سے ایسے فکشن نگار جو آج بھی موجود ہے اور 21ویں صدی کے فکشن میں ان کا بڑا نام ہے، وہ اگر مدرسے کا نام جڑا ہوا دیکھتے ہیں کسی فکشن نگار سے، تو فکشن نگار کے نام سے، تو ان کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو سلمان صاحب یہ تو بہت پہلے سے ہے. یقینی طور پر مدارس کی بڑی خدمات رہی ہیں. جی بالکل. اور بہت مطلب سمجھیے جو کلاسیکی شعراء رہے ہیں ان میں سے بیشتر مدارس کے فیض یافتہ ہیں. جن کی شاعری سے یا جن کی چیزوں سے آپ استفادہ کرتے ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق مدارس سے رہا ہے. لیکن مدارس کو زیادہ توجہ تنقید میں نہیں دی گئی ہے، نظر انداز کیا گیا. لیکن اب منظرنامہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. اب مدارس کی اردو خدمات پر تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں. لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مدارس کی وجہ سے اردو زندہ ہے، بلکہ اردو ادب کا مکمل رشتہ اب مدارس سے قائم ہو رہا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی تنقیدی بصیرت کے حوالے سے مضامین لکھے جاتے ہیں، مولانا علی میاں کے حوالے سے لکھے جاتے ہیں. تو یہ بڑی شخصیتیں تھیں جن کا ادب کے اندر بہت ہی اہم کردار رہا ہے. اب مدارس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ آپ کا یہ کہنا کہ مدارس کے لوگوں کو اب مطلب کچھ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک پرانے زمانے میں ایک ذہنیت رہی ہوگی، لیکن اب بہت حد تک تبدیلی آئی ہے ہماری ذہنیت کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اہم کام اس وقت اہل مدارس کر رہے ہیں اردو کے تعلق سے، یہ اردو زبان و ادب کے تعلق سے، دوسرے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل. اس سے تو ظاہر ہے کہ آپ سلمان صاحب آپ نے ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے اور فکشن کے میدان میں آپ اپنا ایک شناخت قائم کر رہے ہیں، اور آپ کا جو ناول ہے لفظوں کا لہو، اس کے حوالے سے لوگ مطلب کہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے تعلق سے مضامین بھی تحریر کی ہیں. تو یہ بتائیں لفظوں کا لہو آپ نے اس کا نام کیوں رکھا؟ بہت سے لوگ یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور بہت اچھا سوال ہے. لفظوں کا لہو ہم نے اس لیے نام رکھا ہے کہ جن جن لفظوں کے سہارے کوئی جملہ بنائے یا پھر کوئی فیصلہ عدالت میں تیار کرے، تو جن جن لفظوں کے سہارے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں وہ لفظ نہیں لاتے ہیں، تو یہ لفظ کہاں ہے؟ یعنی حکومت کے افراد ان الفاظ کو انہوں نے قید کر رکھا ہے. جو انصاف کے پس منظر کے الفاظ ہو سکتے ہیں ان کو حکومت نے قید کر رکھا ہے. اور وہ جو الفاظ ہیں، حکومتی افراد ہو یا پھر میڈیا گھرانے ہو یا کوئی بھی ہو، جو الفاظ ان کے ہاں قید ہے، دراصل یہی وہ الفاظ ہیں جو لہو لہان ہے، وہی لفظوں کا لہو ہے. یعنی کہ اگر ان الفاظ کو اگر آزادی مل جائے تو انصاف کا منظرنامہ ہوگا. تمام یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لفظوں کا قتل یا لفظوں کا مرڈر ہوتا رہا؟ جی بالکل. یعنی لفظوں کے جو حقیقی مفاہیم ہے وہ مفاہیم بدلے بھی جا رہے ہیں بلکہ وہ جو آپ کے سیاسی تناظر کے اندر الفاظ، اصطلاحات، ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو آپ کا بنیادی اشارہ اسی طرف. تو یہ بتلائیں یہ لفظوں کے لہو کا بنیادی مطلب مرکزی موضوع کیا ہے آپ کا؟ کن مسائل پر آپ نے توجہ مرکوز کی ہے؟ ہم نے اپنے اس ناول میں بنیادی طور پر صحافت کو موضوع بنایا ہے اور صحافت کے متعلقات پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور وہ منظرنامہ ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ ایک صحافی جو حقیقی صحافی ہیں، مالکان صحافی کی میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو حقیقی صحافی ہیں وہ خون جلاتے ہیں، اپنی آنکھ کی روشنی ختم کر دیتے ہیں، صحافت کو دے دیتے ہیں، لیکن تو بھی انہیں کچھ نہیں ملتا ہے. اگر صحافت میں کسی کو کچھ ملتا ہے تو مکمل طور پر مالکان کو. تو ہم نے ان صحافیوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ جو صحافت کو صحافت سمجھتے ہیں اور ایک بہتر پیشہ سمجھ کر جڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ کھلونا بن جاتے ہیں. ہم نے ان کو سامنے لانے کی کوشش کی. یعنی سلمان صاحب آپ نے مطلب بنیادی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ پہلے صحافت جو ایک مشن تھا اب وہ مشین بن کے رہ گئی. بالکل. مطلب یہ کہ بہت زیادہ صحافتی اخلاقیات میں زوال آیا ہے. اور بہت سارے آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے جیسے آپ اشتہار دے رہے ہیں تو آپ کی جو سب اسٹینڈرڈ نیوز ہے وہ بھی چھپ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی جو اچھا بیان دینے والا ہے اس کو مرکزیت دی جائے یا اہمیت دی جائے. یعنی سارا کچھ ایک منفعت سے جڑا ہوا رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو صحافت ہے آپ نے اس کے نشیب و فراز بھی دیکھے ہوں گے. بالکل. آپ کی صحافت سے بھی وابستگی بھی رہی ہے، بہت سارے اخبارات سے آپ وابستہ رہے ہیں. تو یہ بتائیں آپ کو اردو صحافت میں کس طرح کے تجربات ہوئے؟ دیکھیے کئی حوالوں سے تجربوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صحافت یا خصوصاً اردو صحافت میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں.
ہمیشہ لوگ یہی اشکال کرتے ہیں کہ اردو صحافت میں کچھ نہیں ہے، غلطیاں ہیں، یہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کسی نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے کہ آخر ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں، جی جی، یہ بہت کمزور افراد کیوں آ رہے ہیں۔ جی 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 سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مالکان ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں صحافت کے تعلق سے، ان کو پتہ نہیں کہ صحافت کیسی کی جائے، تو جو بنیاد ہے ان کو ہی صحیح علم نہیں کہ صحافت کیسی ہو، تو یہ وجہ ہے کہ صحافت کمزور ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ آج اردو نیوز ایجنسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھیں کہ یہ تعداد خوش آئند بھی ہے کہ اردو ایجنسیاں فروغ پا رہی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان ایجنسیوں نے ترجمے کے ڈپارٹمنٹ کو بالکل ختم کر دیا، رپورٹر کے ڈپارٹمنٹ کو بالکل ختم کر دیا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نیوز ایجنسی کے افراد چند خبریں ویب سائٹ سے ہندی سے ترجمہ کر کے یا ادھر ادھر سے خبر لے کر اخبارات کو بھیج دیتی ہیں، اور اخبارات والے کچھ کرتے نہیں، بلکہ ان کو ایک ایسے فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو کاپی کرنا جانتا ہو، پیسٹ کرنا جانتا ہو، یا پھر پیج میکنگ کا کام جانتا ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج اردو صحافت کا معیار پیج میکنگ سے جڑ گیا ہے، یعنی کہ جو اخبار بنا لیتا ہے، جو اخبار تیار کر لیتا ہے، جو صفحہ تیار کر لیتا ہے، وہ اگر چاہے تو صحافی بن سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اخبارات روز لوگ رجسٹرڈ کروا رہے ہیں اور اخبار کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ صحافت کا دائرہ، موضوعاتی دائرہ بہت محدود تھا، لیکن عصری ٹیکنالوجی کی وجہ سے اردو صحافت کا دائرہ یا موضوعاتی دائرہ بہت ہی وسیع ہو گیا ہے۔ پہلے مدرسہ مولوی تک محدود رہ گیا تھا یہ اخبار، لیکن اب بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، اقتصادیات، معاشیات، بجٹ، ان سب چیزوں پہ اب اردو اخبارات میں بھی گفتگو ہونے لگی ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو اردو صحافت کا دائرہ وسیع تو ہوا ہے، معیار یقیناً کمزور ہوا ہوگا۔ میرا تو بالکل اس سے اتفاق ہے۔ اور میرے خیال سے اس سلسلے میں آپ ایک صاحب جنہوں نے کارپوریٹ ادارے کے ذریعے اردو اخبارات کو ایک وقار، اردو صحافت کو ایک وقار عطا کیا، اعتبار عطا کیا، اس پہ عزیز بنی کا بھی نام آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یقینی طور پر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے عزیز بنی صاحب نے۔ ظاہر پہلے تنخواہیں بہت کم ملتی تھی صحافیوں کو، لیکن انہوں نے ایک سمان جنک تنخواہ دینے کی کوشش کروائی، اور اس طرح ان کا بڑا اچھا کنٹریبیوشن رہا، مختلف ایڈیشن انہوں نے شائع کروائے۔ تو آپ نے تو ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوگا، تو میرے خیال سے آپ کو کیسا تجربہ رہا ان کے ساتھ؟ دیکھیے، عزیز بڑنی صاحب کی ذاتی زندگی کا میں تذکرہ بالکل نہیں کروں گا، لیکن ایک صحافی کی حیثیت سے بہت سے لوگ ان کے تعلق سے بہت سی باتیں کہتے ہیں، لیکن آپ نے جیسے یہ کہا کہ کارپوریٹ گھرانے سے انہوں نے ایک اخبار کی شروعات کی اور بہت دور تک وہ لے گئے۔ جی۔ تو جب انہوں نے اپنے اخبار کی شروعات کی، عزیز الہند کی، تو اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے دوسرے اخبارات کے مقابلے اپنے یہاں کام کرنے والوں کو پیسے بھی زیادہ دیے۔ تو اب یہ دیکھیے عزیز بڑنی کا جو جذبہ کارپوریٹ گھرانے کے ساتھ جڑتے وقت تھا یا جڑنے کے بعد تھا، وہی جذبہ عزیز الہند کی شروعات کے وقت بھی، یعنی کہ انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی عزت کی ہے، اور عزیز بڑنی صاحب نے اخبارات کا دائرہ بلکہ اردو صحافت کا دائرہ اتنا بلند کیا ہے، اس کی مثال ہم اردو صحافت میں کہیں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اچھا یہ بتائیں، اس وقت جو سیاسی تجزیے لکھے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کچھ کمی نظر نہیں آتی کیا؟ سماجی یا سیاسی شعور کی کمی؟ جی، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اردو اخبارات والے کسی کو کچھ پے نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے جس وقت میرا موڈ ہوتا ہے ہم لیپ ٹاپ کھولتے ہیں اور ایک مضمون ٹائپ کر کے بھیج دیتے ہیں، اور جس کے ذہن میں آتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے، جس وقت ذہن میں آتا ہے وہ ٹائپ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اخبارات والے کچھ پے نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی پیٹ بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ بھی آیا، کچا ہو، پکا ہو، آدھا ہو، ادھورا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، سب کو وہ اسی صفحات پہ لگا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اگر اخبارات والے بیدار ہو جائیں، اپنے یہاں ایڈیٹر رکھیں یا مضامین کو پڑھ کر اس پر ریویو کرنے والے رکھ لیں، اور اس کے بعد جنہوں نے مضمون لکھا ان سے رابطہ کریں، ان سے گفتگو کریں کہ بھائی اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ چیز ایڈ کر دو، ان میں یہ چیزیں ہیں اس کو تھوڑا ہٹا دو، کیونکہ اس موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر اخبارات کے ایڈیٹران کچھ کرنے لگ جائیں تو مضامین کی بھی اہمیت زیادہ ہوگی، اچھے مضامین بھی لکھے جائیں گے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ سلمان صاحب، ظاہر صحافت کے بارے میں گفتگو ہوگی تو بہت طویل ہو جائے گی، اور بہت سارے پہلو ہیں اس کے صحافت کے۔ ہمیں اردو صحافت کے بارے میں ایک مثبت زاویہ نظر کی ضرورت ہے۔ مجھے ان کی پریشانیوں کا بھی اندازہ ہے، ان کی مجبوریوں کا بھی احساس ہے، اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ اردو صحافت
کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کی کمزوریوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں اردو صحافیوں کے ساتھ اور اردو صحافت کے ساتھ، اس لیے لیکن سر یہاں ٹھہر کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسائل ضرور ہیں، لیکن روز روز اگر اخبارات نکلنے لگ جائیں، میں بھی چاہوں ایک اخبار رجسٹرڈ کروا لوں، آپ بھی چاہیں وہ بھی چاہیں، تو حکومت کے پاس جو فنڈ ہے اردو اخبارات کے لیے، تو جو اخبار مارکیٹ میں بھی نہیں ہے ان تک بھی وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں. یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط تو یہی وجہ ہے کہ جو اخبارات اچھے ہیں جو نکل رہے ہیں ان کے ہاں پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں، وہاں پیسے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اچھے اخبارات پر پیسے نہیں لگ پاتے ہیں. دیکھیں سلمان صاحب، اردو اخبارات کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اشتہارات کا، اشتہارات زیادہ نہیں مل پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس طرح کی دقتیں پیش آتی ہیں. لیکن بہرحال اردو اخبارات کا ایک اہم رول ہے اردو زبان کو زندہ رکھنے میں اور اردو زبان کو فروغ دینے میں، اردو زبان کی توسیع میں. اس لیے ہمیں اردو صحافت کے اہم کردار کو تسلیم کرنا چاہیے تمام کمزوریوں کے باوجود. یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل، وہ اردو اخبارات والے ہی پیش کرتے ہیں. ہندی اور انگریزی اخبارات میں آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے، آپ کی آواز پہنچانا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ ہماری آواز اسی اخبار کے ذریعے سے، اسی صحافت کے ذریعے کم از کم پہنچ تو رہی ہے. ہم اپنے جذبات، احساسات کا اظہار تو کر رہے ہیں. اس لیے اردو صحافت کے تعلق سے ہمیں ایک مثبت زاویہ، یہ مثبت نقطۂ نظر کی ضرورت ہے. سلمان صاحب، آپ کا چونکہ پیغام آفاقی سے بہت ہی گہرا رشتہ رہا ہے، تو یہ بتلائیں بحیثیت تخلیق کار اور بحیثیت مطلب شخص، فرد، آپ نے کیسا ان کو محسوس کیا؟ پیغام آفاقی کے تعلق سے سب سے پہلا جملہ میں یہی کہوں گا کہ بھی ہر قدم پہ وہ ٹھہر ٹھہر کر سوچتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے فکشن میں ایک فکر کا زاویہ بہت ہی مضبوط ہے. جی بالکل صحیح کہا. اگر ہم یہ کہیں کہ معاصر فکشن میں جتنے بھی لوگ لکھ رہے ہیں تو فکر یا فلسفہ جو ناول کو چاہیے، ایسا فلسفہ بہت ہی کم ناول نگار کے ہاں پایا جاتا ہے. یہ دیکھیے، وہ ایک پولیس محکمے میں ملازم تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ادب کے حوالے سے سوچتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ میں نے انداز بیاں کے اندر ان کے اوپر ایک خاص باب بھی شائع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پولیس کا تخلیقی چہرہ سے متعلق ہے. اور بنیادی اب میں ایک بات جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ سوچا تھا کہ انداز بیاں کا پولیس کا تخلیقی چہرہ منظر عام پہ لانے کی کوشش کروں گا، تو میں نے سب سے پہلے پیغام آفاقی صاحب سے یہ مشورہ کیا تھا. تو انہوں نے اسے بہت ہی مطلب سراہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو مہمان اداریہ لکھنا بھی ہے اس کا، اور آپ اس کے مہمان مدیر بھی ہوں گے. لیکن اتفاق سمجھیے یا سوئے اتفاق سمجھیے کہ وہ مطلب انتقال فرما گئے اور وہ یہ شمارہ نہیں دیکھ پائے. اس تناظر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے یہ کہا کہ انداز بیاں کا وہ اداریہ لکھنا چاہتے تھے، تو میرے ناول کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. جی کہ میں ان کے پاس جاتا تھا، ہم نے کچھ افسانے ان کو دیے کہ سر چیک کر دیجئے، دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا افسانے ٹھیک ہے، تم لکھ سکتے ہو، اچھا افسانہ ہوگا، لیکن تم ایک ناول لکھنے کی کوشش کرو. تو ہم نے ناول کا خاکہ تیار کیا، سر سے گفتگو کی، اور ہم نے ناول لکھا بھی، آدھا ادھورا، کچا پکا جو بھی ہو ہم نے لکھا. اور ہم نے سر سے کہا کہ سر یہ میرا ناول ہے، یہ ہے. تو انہوں نے نظر ثانی بھی کی تھی اور چند جملے بھی انہوں نے مجھے دیے. لیکن جب میرا ناول شائع ہو گیا تو ہم نے ان کو فون کیا کہ سر میرا ناول شائع ہو گیا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ شام میں آ جاؤ میرے پاس. تو میں شام میں نہیں جا پایا. پھر دوسرے دن صبح بھی انہوں نے فون کیا، پھر میں ان کے پاس جا نہیں پایا. میں پٹنہ چلا گیا. جب پٹنہ چلا گیا تو ان کو ناول نہیں دکھا پایا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی میں جا نہیں پایا. تو کل ملا کر میرے ناول کا بھی وہی معاملہ ہے جو آپ کے انداز بیاں کا ہے. تو یہ بتائیں، پیغام آفاقی کا جو فکشن ہے اس کا کوئی امتیازی عنصر آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاں جو فلسفیانہ اساس ہے یہ ان کا امتیاز ہے. ایسا فلسفیانہ اساس معاصر فکشن میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں مکالمے کا جو معاملہ ہے وہ دوسرے فکشن نگار سے ذرا مختلف ہے. کیونکہ جس طریقے سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور عام طور سے ایسے ہی مکالمے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن پیغام آفاقی کے ہاں یہ ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے اور 10 20 پیج میں اس کا جواب ہوتا ہے. تو ہم نے اس تعلق سے پیغام آفاقی صاحب سے بات چیت بھی کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ میرا انداز ہے
नाक़दीन चाहे इस मुकालमे को जिस नज़रिए से देखें, चाहे जो भी नाम दे, तुम भी सोच सकते हो। तो सलमान साहब ये बताएं कि आपने जो आपका जो नावल लफ्ज़ों का लहू है, उसमें बुनियादी मसाइल जो हैं, मौज़ूआत जो हैं आज के समाज से, आज की माशरत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसमें शहर की तहज़ीब भी है, देहात की भी तहज़ीब है, या और भी दूसरे मसाइल को आपने इसमें पेश करने की कोशिश की? जी, शहर और देहात के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब ने अपनी किताब अदबी समाजियात में लिखा है कि शहर और देहात की कड़ियाँ बिल्कुल पैवस्त हो गई। तो मेरा ये मानना है कि आज अगर कोई भी नावल या बल्कि नावल अगर आप लिखना शुरू करते हैं, अगर आपका देहात से ताल्लुक़ है, तो गैर महसूस तरीके से देहात भी आएगा और शहर में वो कड़ियाँ मिलती चली जाएंगी। नहीं, देहात के अंदर एक तरह की मासूमियत होती है और शहर में एक तरह की वहशत है या शोर है, और शोर के बावजूद सन्नाटा है कि वीरानी है, समझिए जी। तो आप कैसे दोनों तहजीबों को, दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जितने भी लिखने वाले हैं आम तौर से उनका ताल्लुक़ शुरू में देहात से होता है और फिर वो शहर की जानिब आते हैं। जब शहर की जानिब आते हैं तो उनके जहन में वहाँ की जो मासूमियत है वो कुछ मादूम होने लगती है। जब वो मादूम होने लगती है तो शहरी मामलात हैं उसके जहन पर हावी होने लगते हैं। यानी सलमान साहब आप ये कहना चाहते हैं कि अदब से जो है अब गाँव गुम होता जा रहा है? जी जी बिल्कुल। गाँव की जो तहजीबी कदरें थी और जो वहाँ की रसूमात हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब अच्छी वैल्यूज़ हैं, वो ख़त्म होती जा रही है। जी जी बिल्कुल। गाँव के अंदर अब भी वही मासूमियत है, लोगों के अंदर वही सादगी है, लेकिन अब शहर के अंदर आकर के उसकी मासूमियत जो है वो चालाकी और अय्यारी में बदल जाती है। तो इस तरह आप जैसे गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप शहर में आए तो आपके अंदर भी वो शहर का पूरा जो साइकी होती है वो आपके अंदर भी दर आई क्या? जी बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ आपके इस जुमले से, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ और शहर की जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो अय्यारी है, मैं तो बिल्कुल खुले दिल से इसका एतराफ़ करता हूँ कि इसका असर मेरे ऊपर भी हो रहा है। नहीं, पूरा मुल्क बदल रहा है, पूरा मंजरनामा बदल रहा है। ज़ाहिर है कि आज 20वीं सदी में जो सूरत हाल थी अब 21वीं सदी में तेज़ी के साथ बदल रही है, और कहा जाता है कि सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में है। तो तब्दीलियों के ज़रिए ही ज़ाहिर है कि इर्तिक़ा का अमल जो है ये तब्दीलियों ही से मशरूत है या मरबूत है। तो तब्दीली आना ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी तब्दीली नहीं कि आपका गाँव आपसे छूट जाए। बिल्कुल, मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ गांव रहे। जैसे तब्दीली के साथ साथ मैं गांव को भी पेश करने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक अफसाना है नया वजू का, जी जी जी, उसको आप पढ़िए कि किस तरीके से इससे पहले लोगों ने क्या लिखा वजूका के ताल्लुक से। हमने उसमें गांव को पेश किया है, किस अंदाज से पेश किया है, पहले गांव में यानी खेती कैसे होती थी, और आज खेत में नहीं बल्कि शहर में भी वजूका है कि जो बीज तक नहीं देते हैं। पहले तो ये था कि चलो बीज है, बीज की हिफाजत कर लीजिए, या फसल तैयार हो जाए उसके बाद तकसीम का मामला होता था और इंसाफ का मामला होता है। यहाँ तो बीज है ही नहीं, तो फिर किस चीज़ को लेकर पंचायत बिठाएंगे या किस चीज़ को लेकर हम फैसला करेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने इस तरीके से भी गाँव लाने की कोशिश की। सलमान अब्दुल समद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शहर के सन्नाटे शोर में रहते हुए भी अपने गाँव की मासूमियत को अपने अंदरून में, अपने दिल में ज़िंदा रखे हुए हैं, और यकीनी तौर पर यही गाँव की मासूमियत आपकी तख्लीक को भी एक नई ज़िंदगी अता करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।